रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ सामिन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आगे पढ़ेंगे सूरह सबा की आयत नंबर 10 से। अब यहाँ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और इनामात हुए तो अल्लाह ताला उनकी तफसील बता रहे हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कितने गरीब गुरबा भेड़ बकरियाँ चराने वाले और किस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें बनी इसराइल के तख्त पर बिठा दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे बादशाह बने और अल्लाह ताला ने किस तरह इन्हें नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला हज़रत दाऊद के ऊपर होने वाले अपने फ़ज़ल और इनामात और इनायात के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, और यकीनन हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से फ़ज़ल अता किया था। या जिबालु अव्वे बिमा हो, ऐ पहाड़ों दाऊद के साथ शरीक हो जाओ तस्बीह में, व तवैर और परिंदे भी, व आलन्ना लहुल हदीद और हमने उनके लिए लोहे को भी नरम कर दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दाऊद को फ़ज़ल अता फरमाया। दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल्लाहम के रहने वाले कबीला यहूदा के एक मामूली से नौजवान थे। लूत की पहली जंग में जिसका जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में हो चुका है, उन्होंने जालूत जैसे ग्रांडील दुश्मन को कत्ल कर दिया। ये चीज़ काफ़ी थी कि वो बनी इसराइल की आंखों का तारा बन जाते। चुनांचे यही हुआ और तालूत की वफ़ात के बाद वो पहले हब्रोन में यहूदिया के फरमारवा बनाए गए। फिर चंद साल बाद बनी इसराइल के तमाम कबाइल ने मिलकर उनको अपना बादशाह बना लिया। यरूशलेम उन्हीं के ज़माने में फ़तह हुआ और उसे दौलत इसराइल का पाया तख्त बनाया गया। उनकी सल्तनत के हदूद खलीज और उकबा से दरिया फ़ुरात के मगरबी किनारों तक फैले हुए थे, जिनमें वो 965 काफ मीम तक हुकूमत करते रहे। उन पर अल्लाह ताला की मज़ीद इनायत ये हुई कि उन्हें पैगम्बर बना दिया गया और उन पर ज़बूर नाजिल हुई जो तौरात के बाद दूसरी बाकायदा किताब है। तफसील जानने के लिए अब हम चलते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 243 की तरफ। वहाँ से ये शुरू हो रहा है कि ये बनी इसराइल के लोग किस तरह मगलूब हुए। यानी जब इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे तो उस वक्त ये अल्लाह के फ़राइज़ जो थे पूरे दयानतदारी से अदा कर रहे थे, तौहीद के ऊपर गमज़न थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें बरतरी अता फरमाई थी। लेकिन जूँ जूँ ये शिरक में घुसते गए तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने जो इनकी शान थी इज़्ज़त थी वो छीन ली। अब अल्लाह ताला मक्का के लोगों को बता रहे हैं कि यानी कि काफिरों के लिए भी ये सबक है और मुसलमानों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक ये है कि आगे मुसलमानों के ऊपर जंग बदर आने वाली थी जिसकी तैयारी अल्लाह करवा रहे थे ऐसी मिसालें देकर। अब अल्लाह फरमाते हैं कि क्या अलम तारा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो निकले अपने घरों से और वो हज़ारों की तादाद में थे, हाज़र अल मौत, मौत के डर से। फ़काल अल्लाहुमुल्लाहु मूतू, बस अल्लाह ने इनसे कहा कि मर जाओ। सुमा आ जाओ, फिर अल्लाह ने इन्हें ज़िंदा कर दिया। इन अल्लाह लाजू फ़ज़लन, अल्लाह से अल्लाह तो बहुत फ़ज़ल करने वाला है लोगों पर। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र ही अदा नहीं करते, यानी इस्लाम पर ही नहीं चलते। अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने उन लोगों की तरफ देखा जो निकले अपने घरों से। अब कौन थे ये लोग, ये इनके ऊपर फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों के ऊपर हमला कर दिया था। फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों को मार मार के इनकी दुर्गत निकाल दी और फ़लस्तीन इनके ऊपर 20 साल तक मुसल्लत रहे। उन्होंने इनसे इनका उस वक्त अहद का वो संदूक छीन लिया जो जिसकी हैसियत बिल्कुल किबले की तरह थी। जिस तरह हमारे लिए बैतुल्लाह मुक़द्दस है, इस तरह इनके लिए ये जो संदूक था ये मुक़द्दस था। उसमें हज़रत मूसा और हारून की छोड़ी हुई अशिया थी। अल्लाह ने यानी इन्हें मुआशी तौर पे हर तरह से मफलूज करके अल्लाह ने फरमाया कि मुर्दों की तरह होकर जियो। यानी फिर अल्लाह फरमाते हैं 20 साल इनके ऊपर जो फ़लस्ती थे वो मुसल्लत रहे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने तौबा की, अपने जो बुत थे जिनके आगे झुके पड़े रहते थे उनको एक तरफ रख दिया यानी तोड़ दिया और फिर अल्लाह की बंदगी में लग गए, अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगी। तो अल्लाह ने फिर अल्लाह फरमाते हैं सुमा आज हम फिर अल्लाह ने इन्हें उठा खड़ा किया, क्योंकि अल्लाह बहुत फ़ज़ल करने वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग जो हैं अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करते। आयत नंबर 246 में है तारा क्या तुमने नहीं देखा इलल मालाई, सरदारों की तरफ, मिन बनी इसराइल, जो बनी इसराइल के सरदार थे, मिन बाद मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए। इज़ कालू, जब उन्होंने कहा
کہا لنبی اپنے نبی حضرت سمیل علیہ السلام سے مبعث کے مقرر کر لانا ہمارے لیے مالکان ایک بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ جس کی یعنی مائیت میں جس کے ساتھ ہم لڑیں۔ کالا حل عصیتم کہا ان سے ان کے نبی نے ان کتب علیکم القتال اگر فرض کر دیا گیا تم پر جہاد اللہ تو قاتل اور پھر تم نہ لڑو۔ اسی طرح مکہ کے جو مسلمان تھے وہ بھی اس طرح چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جہاد کیوں نہیں فرض کرتا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو بھی وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا اور مکہ کے لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیے تھے جس طرح ان کے اوپر فلسطینیوں نے کیے تھے۔ اب یہ کیا تھا، اب ان کا بھی یہ بھی اس طرح کہتے تھے کہ اللہ جہاد فرض کیوں نہیں کرتا، لیکن جب اللہ نے ان کے اوپر جہاد فرض کیا تھا اللہ فرماتے ہیں سب پھر گئے چند ایک کے علاوہ۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم بھی نہ کرو، تو جس طرح انہوں نے پھر یعنی اس آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے نبی نے کہا تھا کیا ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تم پر جہاد فرض کرے اور تم نہ کرو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا قالوا وما لنا الا نقاتل کہ ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے من دیارنا ہمارے گھروں سے، و ابنائنا اور ہمارے بال بچوں سے، جس طرح مکہ کے مسلمانوں کو یعنی کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا کافروں نے۔ فلما کتبہ جب فرض کر دی گئی علیہم القتال ان کے اوپر یعنی جہاد، تولوا یہ پھر گئے الی قلیل منہم ان میں سے چند ایک کے علاوہ، واللہ علیم بالظالمین اللہ جانتا ہے ایسے ظالموں کو جو یعنی ان میں سے پھر رہے تھے۔ وقال لهم نبیہم ان سے ان کے نبی یعنی حضرت سمیل نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ سے بادشاہت نہ مانگو، جو بادشاہ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو ظلم و ستم کرتے ہیں، تمہاری عورتوں کو باندی بنا لیں گے اور تمہیں اپنے انڈر کر لیں گے، تم ان کے غلام بن کے رہ جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے بہت زیادہ اپنے نبی کو مجبور کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تمہاری نہیں میری حقیر یعنی حقارت کی ہے، تو ان کے لیے یعنی اللہ نے پھر طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا۔ لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے اپنے اندر سے آئے گا، لیکن ان کے اندر سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے باہر سے طالوت کو ان کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ تو قالوا انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا یہ کس طرح ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے، ونحن احق بالملک جبکہ ہم زیادہ بادشاہت کا حق رکھتے ہیں منہ اس کی نسبت، ولم یؤت سعۃ من المال اسے تو زیادہ مال متاع بھی نہیں دیا گیا۔ وہ یعنی طالوت کون تھے، وہ بہت قد آور اور طاقتور انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری علمی اور جسمانی طاقت دی تھی، لیکن مالی طور پر وہ بہت غریب غربا تھے۔ انہوں نے کہا کہ مالی طور پر تو ہم امیر ہیں، ہم میں سے کسی کو اللہ نے بنانا ہوتا، یہ کیا اس کو کیوں بنا دیا۔ کالا تو کہا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ اصطفیٰ علیکم انہوں نے کہا اللہ نے اسے تم پر چن لیا، یعنی یہ میری چوائس سے نہیں بنے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اللہ نے اسے زیادہ کر دیا ہے علم میں بھی اور جسمانی طاقت میں بھی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ ہی بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے میں نے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ میری مرضی تو نہیں تھی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ہی اس کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ ان یاتیکم تابوت اس کی یعنی نشانی کیا ہوگی، وہ تمہارے لیے وہ تابوت وہ صندوق لے کے آئے گا جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کے گئے تھے، جن میں ان کی نشانیاں تھیں، تو یعنی ان کے لیے یہ بہت ہی مقدس صندوق تھا، تو یہ خوش ہو گئے اس بات پر۔ اللہ پھر اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس طرح اس میں تمہاری نشانیاں اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو کھوئی ہوئی عزت تھی اللہ نے پھر ان کی بحال کر دی، کیونکہ یہ توحید کی طرف آ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر انعامات کرنے شروع کیے۔ اب اللہ مکہ کے لوگوں کو مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ ابھی جو تم سے چھن گیا ہے یہ تمہیں اس صندوق کی طرح واپس مل جائے گا، تو لیکن اس کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ پھر اس کے لیے کیا تھا، طالوت کو جو جب طالوت نے یعنی اپنی بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد فلما فاصل طالوت بالجنود جب طالوت فوجیں لے کر نکلے، کالا تو اس نے کہا ان اللہ اپنی یعنی جو قوم کے لوگ تھے ان سے کہا کہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہیں آزمائے گا بنہر ایک نہر کے ذریعے سے،
سے۔ فمن شارب منہ، جو اس میں سے پی لے گا، فلیس منی، پس وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی آزمائش میں سے کیا ہوگا، بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی روزے کی طرح، لیکن جو اس میں سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے واسطہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَطْعَمْهُ، جو نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ میں سے ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِهِ، ہاں جو چلو بھر اپنی مٹھی میں پی لے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے مقرر کی تاکہ یہ نہ ہو کہ گلاس اور اس تک یعنی آگے چلی جائے بات، تو صرف اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں یعنی اپنے ہاتھ میں بھر کر ہی پانی پینا تھا۔ فَشَارِبُوا مِنْهُ، پس پیا اس میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، چند ایک کے علاوہ۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب پار ہوئے وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا، لا طاقت، جنہوں نے یعنی پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں یعنی سمجھتے تھے کہ واقعی ہمیں اللہ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کتنے ہی کم گروہ ایسے ہوتے ہیں جو غالب ہو جاتے ہیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ پس وہ شکست کھا گئے، یعنی جالوت اور اس کا لشکر۔ وہ کیسے شکست کھا گئے؟ وقاتل داود جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی، کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ والحکمت، حکمت دی، وعلمہ، اور اسے علم دیا، مما یشاء، جو چاہ، واللہ دفع اللہ الناس۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بادشاہ دے دی داؤد علیہ السلام کو۔ اب لشکر لے کر آئے تھے طالوت، وہاں سے داؤد علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ اس میں ایک یعنی عالم کہتے ہیں کہ یہ شروع ہی سے طالوت کی فوج میں شامل تھے حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن دوسری طرح کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی وقت یعنی کہ اکھاڑے میں آئے جب اعلان ہو رہا تھا کہ کون ہے جو جالوت کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تو وہاں اس فوج میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ پا رہا تھا کے مقابلے کے لیے، کیونکہ وہ جو جالوت تھا وہ بہت قد آور اور بہت طاقتور انسان تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ اعلان سنا تو وہ اکھاڑے میں آئے، انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ یعنی وہ کروں گا، جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا، میں اسے ماروں گا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا جو بھی اس کو مارے گا میں اپنی بیٹی یعنی شہزادی کی شادی بھی کر دوں گا اور اپنی بادشاہت بھی اسے ہی دے دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام غلیل کے مہر تھے، انہوں نے غلیل میں اسے ماری جالوت کو، جالوت کے دماغ کے اندر جا کے لگی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں فوت مر گیا۔ تو پھر طالوت نے اپنی بادشاہت اور اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرانے سے بنی اسرائیل کے تخت پر متمکن ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح اللہ نے اسے بادشاہت دی اور حکمت اور علم دیا، یعنی پھر کیا کی، حکمت بھی دی، علم بھی دیا اور انہیں نبی بھی بنا دیا اور ان کے اوپر زبور جیسی عظیم کتاب بھی نازل کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ بہت فضل کرنے والا ہے لوگوں پر۔ وہ کس طرح؟ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ دفع نہ کرتا، جس طرح فرعون تھا، اگر فرعون کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہ بھیجتا تو فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا اور بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر لیتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا، یعنی ان کی بیٹیوں کو۔ تو اس طرح وہ بہت ظالم انسان ہو چکا تھا۔ ظلم کی جب حد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، ایک موسیٰ ضرور بھیجتے ہیں اور فرعون کو ڈبونے کے لیے۔ اسی طرح اس وقت بھی جالوت فرعون بنا ہوا تھا، تو جالوت کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور زمین کو ایسے دو فسادیوں سے پاک کر دیا۔ اب اس طرح یعنی حالات ہو رہے ہیں پاکستان کے بھی، اس طرح اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی ایک موسیٰ ضرور بھیجے گا جو پاکستانی زمین کو انشاءاللہ پاک صاف کر دے گا ایسے فسادیوں سے۔
اب اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت فضل کرنے والا ہے جہان والوں پر، یعنی کہ اگر اللہ اس طرح نہ کرتا تو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے، ایسے فاسد لوگ، تو اللہ ایسے فاسد لوگوں کے لیے ایسے ہی موسیٰ پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہت دی۔ اب آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اور مزید میں نے کیا کیا انعامات کیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت خوبصورت آواز تھی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تو اللہ فرماتے اے پہاڑو تم بھی اس کا ساتھ دو، یعنی پہاڑ ایک ساز بجاتے اور پرندے بھی، تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں مزید خوبصورتی آ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کو لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ یہ کس طرح نرم کیا؟ یعنی اس کو لوہا پگھلانے کا فن سکھا دیا تھا۔ آیت میں اس کے لیے أَلَنَّا لَهُ کے الفاظ آئے ہیں، اس میں ضمیر کا مرجع حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسی طرح کی نسبت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے دور میں سائنسی علوم میں ایسی ترقی ہوئی کہ لوہے کی زرہیں ایسی ڈھیلی ڈھالی بننے لگیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ کپڑے کسی کپڑے سے بنائی گئی ہیں، جن کا پہننا نہایت آسان تھا، لیکن حفاظت اسی طرح کرتی تھیں جس طرح لوہے کی کوئی مضبوط چیز کر سکتی ہے۔ ان کے دور کی یہی صنعت تھی جس نے ان کی فوج کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں نعم السابغات وقدر فی سردی وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا کہ پوری اور کشادہ ڈھیلی ڈھالیں زرہیں بناؤ اور ان کی بناوٹ میں پورے تناسب کو ملحوظ رکھو، اور تم سب اچھا عمل کرو، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندازے ٹھیک جگہ پہ رکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے، یعنی اس نعمت کو پا کر اس سے جو اخلاقی تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انہیں بتائے گئے ہیں کہ اسے خدا کی امانت سمجھ کر استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہ جس خدا نے یہ نعمت بخشی ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ وہ اسے کہاں استعمال کرتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَاؤُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَأْمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اس طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا، اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے ستابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بحری بیڑے اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ سمندر میں مہینوں تک سفر کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل تصرف ہواؤں میں ظاہر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لمبے لمبے سفر اسی صورت میں ممکن تھے جب یہ جہاز نہایت بڑے بڑے بھی ہوں اور ان کے ساتھ ہوا کے کنٹرول کرنے کا نظام اتنا اعلیٰ اور مستحکم ہو کہ وہ ہر قسم کے سمندروں کے اندر ہر نوع کے ہواؤں کی نہایت خوبی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ یعنی ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، یعنی تانبا نکال کر اتنی بڑی مقدار میں پگھلایا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں گویا تانبے کا چشمہ بہہ رہا ہو۔ پھر جن جو تھے جن بھی ان کے تابع تھے، یعنی ان کو ہم نے ایک ایسا علم بھی عطا فرمایا تھا جس کے ذریعے سے وہ شریر جنوں کو قابو کر کے ان سے مختلف قسم کے کام لیتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اب جن کیا کرتے تھے، کون کون سے کام تھے جو حضرت سلیمان کے لیے جن کرتے تھے؟ وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے کہ لگن ہوں، اور پہاڑ جیسی چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کم ہی ہیں جو کہ شکر گزار ہیں۔ اب جن کیا کرتے تھے؟
یعنی جن حضرت داؤد علیہ السلام کا ہر کہنا مانتے تھے، جو نہ کہنا مانتا تو اس کے لیے سزا تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جنوں پر تصرف کا یہ معجزہ براہ راست ہمارے حکم سے صادر ہوتا تھا، اگر وہ حکم عدولی کرتے تو ان کو سزا بھی ہم ہی دیتے تھے۔ یہاں سے آگے ان کاموں کی تفصیل ہے جو حضرت سلیمان جنوں سے لیتے تھے۔ زمانے قدیم میں جو عمارتیں بنائی جاتی تھیں ان کا سب سے بڑا نمایاں حصہ ان کی محرابیں ہی ہوتی تھیں، اور تعمیری آرٹ کا سب سے زیادہ مظاہرہ بھی انہی پر کیا جاتا تھا۔ قرآن نے یہ ذکر اسی بنا پر کیا ہے۔ اس سے عظیم و شان عمارتوں کی طرف ذہن آپ سے آپ منتقل ہو جاتا ہے، ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی بڑی بڑی محرابیں بناتے، مجسمے اور تصویریں بناتے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی قسم کے مجسمے اور تصویریں ہوں گی جن میں مذہبی تقدس کا کوئی شائبہ نہ ہو، بلکہ مجرد آرٹ کے پہلو سے بنائی گئی ہوں، اس لیے کہ حضرت سلیمان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے جسے ان کی شریعت میں واضح طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ استثناء میں ہے کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر خدا کے نزدیک مکروہ ہے، اس کو کسی پوشیدہ جگہ پر نصب کرے۔ یہ پہاڑ جیسی چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے۔ یہ ان کے جود و کرم کو نمایاں کیا ہے کہ ان کی سلطنت میں جس طرح سائنس، آرٹ، تعمیرات کا فن اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا، اسی طرح غربا مساکین کی خدمت بھی ریاست کے فرائض میں شامل تھی، اور اس کا اہتمام بھی نہایت فیاضی کے ساتھ کیا جاتا۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ فلاں شخص بڑا فیاض ہے، اس کے خوان کرم سے ایک خلق عظیم کی پرورش ہو رہی ہے، تو فصیح عربی میں اس کی تعبیر کے لیے یہ دو حرف کافی ہوں گے کہ لہو قدور الراسیات۔ عرب شعراء نے حاتم اور اپنے دوسرے فیاضوں کے لیے یہی استعارہ استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے داؤد کے گھر والو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی ان نعمتوں کے ساتھ ہم نے یہ ہدایت بھی اس کو اور اس کے خاندان والوں کو کی تھی کہ انہیں پا کر بہک نہ جانا، بلکہ اپنے پروردگار کی شکر گزاری کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہنا جس کی طرف اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ یہ تنبیہ بھی ہے اور اپنے ایک شکر گزار بندے پر اظہار اعتماد بھی۔ مطلب یہ ہے کہ شکر کا امتحان ایک مشکل امتحان ہے، اس میں کم ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، تاہم توقع ہے کہ تم انہی میں شامل ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔